अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। पहले बाब का दूसरा हिस्सा। मशरिकी उफक पर हल्का हल्का दूधिया उजाला फैल रहा था। रात रुखसत हो रही थी। सुबह की आमद थी, लेकिन सुबह की आमद के साथ लाली और रहीम दाद के लिए खतरा भी करीब आता जा रहा था। दिन की रोशनी में वो घूम फिर न सकते थे। उनके जिस्मों पर जेल की मखसूस वर्दी थी, जो दूर से चुगली खाती थी कि वो मफरूर कैदी हैं। वक्त कम था और उन्हें जल्द से जल्द छुपने के लिए किसी ठिकाने की तलाश थी। लाली ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसे नशेब ने कुछ फासले पर सकनाला नजर आया। ये बरसाती नाला अब खुश्क और उजाड़ था। उसके एक किनारे पर फिराश और सरस के घने दरख्त थे, जो बुलंदी पर दूर तक फैले हुए थे। लाली दरख्तों को गौर से देखता रहा। उसे ये जगह छुपने के लिए मुनासिब मालूम हुई। उसने मुड़कर रहीम दाद को देखा। वो जमीन पर बेसुध पड़ा था और गहरी गहरी सांसें भर रहा था। लाली ने झुककर उसे झंझोड़ा। बहुत आराम कर चुका, अब उठ के बैठ। रहीम दाद ने करवट बदली और थके हुए लहजे में बोला, मुझे तो ऊँग लग रही है। लाली ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। नहीं उठा तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। रहीम दाद झट उठकर खड़ा हो गया। आंखें मलते हुए बोला, ये तो बता जाना किधर है। सवेरा हो रहा है, उजाला फैलता जा रहा है। लाली ने नशेब में उतरते हुए कहा, मेरे पीछे पीछे चला आ। सिकनाले के उस पार जो झल है, दिन वहीं गुजारेंगे। उसने एक हाथ उठाकर दरख्तों के दूर तक फैले हुए सिलसिले की जानिब इशारा किया। वो घना जंगल था और करीब भी था। रहीम दाद चुपचाप लाली के हमराह नशेब में उतरने लगा। दोनों आगे बढ़े और सिकनाले पर पहुंचे। कुछ दूर जाने के बाद टोबा मिला। उसमें अभी तक पिछली बरसात का पानी मौजूद था, मगर ज्यादा गुदला न था। दोनों टोबे के किनारे बैठ गए। चुल्लू भर भर कर पानी पिया, मुंह धोया, हाथ धोए और तरोताजा होकर दरख्तों की जानिब बढ़े। अब मशरिक में रोशनी का सुर्ख अलाव दहकने लगा था। सूरज तलू हो रहा था, मगर झील के दरख्तों के नीचे अभी तक अंधेरा था। वो आगे और आगे बढ़ते गए। उजाला फैलता गया। उन्हें एक पुराना दरख्त नजर आया। उसका तन्ना खूब चौड़ा था और अंदर से खोखला भी था, लेकिन उसमें सिर्फ एक आदमी के छुपने की गुंजाइश थी। दोनों देर तक इधर उधर घूमते रहे। अब दरख्तों के पत्तों से धूप छन छन कर नीचे बिखरने लगी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे। थकन से दोनों का बुरा हाल था। अंग अंग टूट रहा था। नींद गालिब थी और भूख भी सता रही थी। उन्हें एक पगडंडी नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर चलने लगे। कुछ ही दूर गए होंगे कि उनकी नज़र लकड़ी के तख्तों की बनी हुई बोसीदा झोंपड़ी पर पड़ी। पहले तो वो करीब जाते हुए डरे, मगर लाली ने इस दफा भी हिम्मत से काम लिया। उसने झोंपड़ी के नजदीक पहुंचकर दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा चिरचिराता हुआ खुल गया। दोनों ने अंदर झांका। झोंपड़ी बिल्कुल खाली थी। फर्श पर खुश्क घास बिछी थी। जगह जगह घोड़े की लिद बिखरी हुई थी। वो अंदर दाखिल हुए और निढाल होकर फर्श पर गिर पड़े। लाली कुछ देर खामोश लेटा रहा, फिर उठकर दरवाजे के पास गया और वहीं बैठ गया। उसने पलट कर देखा। रहीम दाद आंखें बंद किए खामोश पड़ा था। लाली ने दरवाज़ा खुला रखा और चौकन्ना नजरों से बाहर देखता रहा। हर तरफ गहरा सन्नाटा था। जंगल साई साई कर रहा था। वो कुछ देर जागता रहा, फिर नींद ने शब खून मारा। वो झूमते झूमते एक तरफ लढ़क गया। दरवाज़ा खुला था।
لالی اور رحیم داد بے خبر سو رہے تھے۔ دوپہر ہوئی، سپہر ہوئی، دن ڈھلنے لگا، سائے طویل ہو گئے، یکا یک سناٹے میں پگڈنڈی پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ لالی کی آنکھ کھل گئی۔ خطرے کا احساس خوف بن کر اس کے چہرے پر منڈلانے لگا۔ اس نے آہستہ سے رحیم داد کو جھنجھوڑا۔ وہ جھٹ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ اس نے بھی سن لی تھی۔ دونوں بالکل خاموش تھے، انجانے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ لالی کے پاس پھجے کا چاقو موجود تھا۔ اس نے چاقو کھولا اور دروازے کی اوٹ میں چوکس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بھی اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ آہٹ قریب ہوتی گئی، اتنی قریب کہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والا تنہا ہے اور بھاری بھاری بوٹ پہنے ہوا ہے، مگر وہ ان کی طرف نہ آیا، آگے نکل گیا۔ اس کی چاپ خشک پتوں پر دیر تک ابھرتی رہی، اور جب سناٹے میں ڈوب کر ختم ہو گئی تو دونوں کے چہروں پر چھایا ہوا خوف مٹ گیا۔ وہ تھکے ہوئے سے فرش پر بیٹھ گئے۔ ذرا سکون نصیب ہوا تو بھوک نے پریشان کیا۔ گھاس پر ادھر ادھر چنے کے دانے بکھرے ہوئے تھے۔ رحیم داد کی ان پر نظر پڑی تو چن چن کر کھانے لگا۔ لالی بھی کھانے لگا۔ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک دانہ کھا لیا۔ چنے خشک اور کسیلے تھے، مٹھی بھر بھی نہ تھی۔ بھوک تو کیا مٹتی، البتہ پیاس شدت سے بڑھی، مگر وہ دروازے سے باہر نہ نکل سکتے تھے۔ دن کی روشنی ابھی تک پھیلی تھی اور روشنی میں نکلنا خطرے کو دعوت دینا تھا۔ سورج ڈوب گیا۔ شام کا دھندلکا ہر طرف پھیل گیا۔ پیاس سے لالی اور رحیم داد کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ جب اندھیرا کسی قدر گہرا ہو گیا تو دونوں جھونپڑی سے باہر آئے۔ ہوا تیز تھی اور درختوں میں سنسناتی ہوئی گزر رہی تھی۔ خشک پتے اڑ اڑ کر شور مچا رہے تھے۔ دونوں خاموشی سے پگڈنڈی پر چلتے رہے۔ وہ ٹوبے کی جانب جا رہے تھے، لیکن لالی نے اس دفعہ نشیب میں پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میل سوا میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ڈھلان سے نیچے اترنے لگے۔ ٹوبہ زیادہ دور نہ تھا، مگر راستہ خراب تھا۔ نشیب میں اترتے ہوئے رحیم داد کا پیر پھسلا۔ وہ دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ چوٹ زیادہ نہیں آئی، لیکن وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ٹوبے پر پہنچ کر انہوں نے اس بے قراری سے پانی پیا کہ ان کے پیٹ پھول گئے۔ دونوں ٹوبے کے کنارے ہی لیٹ گئے اور دیر تک بے سدھ پڑے رہے۔ اس دفعہ ٹوبے کا پانی پی کر لالی کا جی متلانے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد بھی چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دونوں آگے بڑھے، لیکن وہ زیادہ دور نہ جا سکے۔ لالی کی طبیعت پھر بگڑی۔ وہ ابکائیاں لینے لگا اور ایک جھاڑی کے قریب نڈھال ہو کر گر پڑا۔ اس پر غشی کی سی کیفیت طاری تھی۔ ذرا دیر وہ زمین پر لیٹا گہری گہری سانسیں بھرتا رہا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کیں اور سو گیا۔ رحیم داد اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ لالی کا سر دبانے لگا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اجالا پھیلنے لگا۔ چاند درختوں کے عقب سے دھیرے دھیرے طلوع ہو رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے چاندنی ہر طرف پھیل گئی۔ ٹوبے کا پانی جھلملانے لگا، لیکن چاندنی جس قدر بکھرتی جا رہی تھی، رحیم داد اسی قدر خوف زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھا۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ قطعی غیر محفوظ جگہ بیٹھا ہے۔ ہر طرف کھلا ریتلا میدان تھا۔ جھاڑی بھی زیادہ گھنی نہ تھی۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، مگر لالی ہر خطرے اور ہر خدشے سے بے نیاز گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ وقت اور گزر گیا۔ چاند چڑھ کر درختوں کے اوپر آ گیا۔ ریت کے ذرے جھلملانے لگے، سائے سمٹ گئے۔ سناٹا بہت گہرا تھا۔ ناگاہ رات کے گہرے سناٹے میں کوئی زور سے کھنکارا، ساتھ ہی خشک پتوں پر آہٹ ہوئی اور رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ کوئی ڈھلان سے نیچے اتر رہا تھا، مگر وہ ایک نہیں دو تھے۔ رحیم داد نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا۔
جب وہ اسی سمت آنے لگے تو رحیم داد سخت گھبرایا۔ اس نے لالی کو آنے والے خطرے سے خبردار کرنے کی غرض سے زور زور سے جھنجھوڑا، مگر لالی بیدار نہ ہوا، کروٹ بدل کر بے خبر سوتا رہا۔ آنے والے نزدیک آتے گئے، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگے۔ رحیم داد اور زیادہ بدحواس ہو گیا۔ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اس نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اپنی جگہ دم بخود بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا ان میں ایک مرد ہے اور دوسری عورت۔ مرد آگے آگے چل رہا تھا، اس کے سر پر بڑی سی گٹھڑی تھی، عورت کی گود میں بچہ تھا۔ دونوں نے رحیم داد کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ جب وہ بالکل نزدیک پہنچ گیا تو عورت لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے گردن موڑ کر رحیم داد کو دیکھا اور اس کے قریب پڑے ہوئے لالی کو بھی دیکھا۔ ہچکچاتے ہوئے بولی، کوئی بندہ جان پڑتا ہے، ہوگا کوئی، سیدھی سیدھی چل۔ مرد نے اسے ڈانٹا۔ دونوں نے مزید بات چیت نہ کی، چپ چاپ رحیم داد اور لالی کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ البتہ عورت مڑ مڑ کر دیکھتی رہی۔ دونوں دور ہوتے ہوتے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ ان کی چاپ دیر تک خشک پتوں پر ابھرتی رہی۔ ان کے جانے کے بعد رحیم داد کا خوف رفع نہ ہوا۔ وہ چوکننا نظروں سے بار بار اس سمت دیکھتا رہا جدھر وہ گئے تھے۔ ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ بہت دیر ہو گئی، کوئی نہ آیا۔ چاند چڑھتے چڑھتے آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ رات پوری طرح جاگ رہی تھی اور لالی سو رہا تھا۔ وہ آدھی رات کے بعد جاگا، اٹھ کر بیٹھا تو رحیم داد نے پوچھا، اب تیرا جی کیسا ہے؟ لالی نے انگڑائی لے کر جواب دیا، ٹھیک ہی ہے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاند کو دیکھا۔ بہت رات ہو گئی، مجھے جگایا بھی نہیں۔ بہت جگایا تجھے، اپنا ہوش ہی کب تھا۔ طبیعت بہت گڑبڑ ہو گئی تھی۔ لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیمے کھڑا ہو جا، اپنے پاس تو چلنے کے لیے رات ہی ہے، دن میں کہیں چھپ کر آرام کریں گے۔ رحیم داد چپ چاپ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں آگے بڑھے اور کہیں ٹھہرے بغیر مسلسل چلتے رہے۔ چاند ڈوب گیا، اندھیرا چھا گیا، راستہ دشوار ہو گیا۔ وہ سکنالے کی گزرگاہ پر چل رہے تھے۔ زمین ریتلی اور ناہموار تھی، دونوں طرف اونچے نیچے ٹیلے اور ٹبے تھے، کہیں کہیں ببول اور بیری کے درخت تھے، جنگلی جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے سستانے کی مطلق کوشش نہ کی، آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ جب صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلا اور اندھیر چھٹا تو وہ ایسی جگہ پہنچ چکے تھے جہاں گھاس اور سرکنڈوں کے اونچے اونچے پودے تھے۔ زمین دلدلی تھی، اس قدر نرم اور پولی کے پیر اندر دھنستے تھے۔ ان میں دلدل عبور کرنے کی ہمت نہ تھی۔ دونوں تھکن سے نڈھال ہو رہے تھے، سورج بھی طلوع ہونے والا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ہر طرف ویرانی چھائی تھی۔ دونوں نے بلندی سے دیکھا کہ دلدل کے اس پار بہت بڑا ٹوبہ ہے، جو صبح کی روشنی میں شفاف جھیل کی طرح جھلملاتا دور تک پھیلتا چلا گیا۔ کچھ دور آگے سکنالے پر پل تھا جس پر سڑک گزرتی تھی۔ یہ پاک پتن روڈ تھی۔ لالی کچھ دیر رحیم داد کے ساتھ ٹیلے پر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی جھلک رہا تھا۔ اسے کسی ایسے ہی مقام کی تلاش تھی جو سڑک سے نزدیک اور محفوظ بھی۔ یہ ایسا ہی محفوظ علاقہ تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، نہ کوئی پگڈنڈی تھی نہ راستہ تھا۔ ہر طرف ٹیلے اور ٹبے تھے، جنگلی پودوں کی جھاڑیاں تھیں، کہیں کہیں فراش کے اکا دکا درخت بھی تھے۔ دونوں نے ادھر ادھر گھوم کر ٹیلوں کے درمیان چھپنے کا ٹھکانہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جلد ہی انہیں ایک ٹھکانہ مل گیا۔ یہ کشادہ اور قد آدم گہرا غار تھا۔ انہوں نے باہر سے غار کا جائزہ لیا، اندر داخل ہوئے اور چٹیل زمین پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ وہ دن بھر گہری نیند سوتے رہے،
آنکھ کھلی تو شام آہستہ آہستہ ٹیلوں اور ٹبوں پر اتر رہی تھی۔ دلدل پر اگی ہوئی اونچی اونچی گھاس اور سرکنڈوں کے پودے دھند میں لپٹے ہوئے تھے۔ غار سے نکل کر دونوں باہر آئے۔ سورج ٹیلوں کے دور تک پھیلے ہوئے ناہموار سلسلے کے پیچھے ڈوب چکا تھا۔ مغرب میں گہری سرخ روشنی پھیلی تھی۔ اسی روشنی میں رحیم داد بجو کی مانند ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں کے اندر دھنسی ہوئی تھیں۔ رخساروں کی ہڈیاں ابھر کر نمایاں ہو گئی تھیں۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا۔ لالی بھی بھوک سے نڈھال تھا، مگر اس ویرانے میں کھانے کے لیے کیا ملتا؟ اس وقت انہیں پیٹ کی آگ سرد کرنے کی فکر دامن گیر تھی۔ دلدل عبور کرنا خطرناک تھا اور ٹیلوں کے درمیان راستہ بنانا بھی آسان نہ تھا، مگر اندھیرا بڑھنے سے پہلے وہ آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ جھٹپٹے میں چلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ انہیں ٹیلوں کی بلندی پر دور ہی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ سڑک پر گزرنے والی گاڑیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہیں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غار کے دہانے پر بیٹھ کر چاند کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کا ایک پہر گزرا۔ چاند طلوع ہوا تو دونوں غار سے باہر نکلے اور چھٹکی ہوئی چاندنی میں ٹیلوں اور ٹبوں کے درمیان چلنے لگے۔ وہ رفتہ رفتہ سڑک کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر راستہ اس قدر پیچیدہ اور دشوار تھا کہ انہیں سنبھل سنبھل کر ٹھہر ٹھہر کر چلنا پڑتا۔ آخر وہ اونچے نیچے ٹیلے عبور کرنے کے بعد نشیب میں اترے۔ سامنے چاندنی میں جھلکتا ہوا ٹوبہ تھا۔ اس کے ایک کنارے پر اونچی اونچی گھاس تھی، عقب میں دلدل تھی۔ ٹوبے سے کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر پل تھا۔ سڑک پر آمد و رفت قریب قریب ہو چکی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ دونوں پل کی جانب بڑھنے لگے۔ چند ہی قدم آگے گئے تھے کہ سناٹے میں دور سے ہارن کی آواز ابھری۔ وہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ سڑک کے موڑ پر تیز روشنی جھلملائی۔ ذرا دیر بعد کار کی دونوں بتیاں نظر آنے لگیں۔ کار بہت تیز رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پلک چپکتے ہی پل پر پہنچ گئی، پھر زوردار دھماکہ ہوا۔ لالی اور رحیم داد نے خوف اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کار بے قابو ہوئی، پل کے جنگلے سے ٹکرائی، اچھلی اور ڈھلان پر تیزی سے لڑکتی ہوئی نیچے آنے لگی۔ ساتھ ہی انسانی چیخیں بھی ابھریں۔ ایک اور دھماکہ ہوا۔ یہ پہلے دھماکے سے زیادہ بڑا اور ہولناک تھا۔ لڑکتی ہوئی کار سے اونچے اونچے شعلے بلند ہوئے۔ کار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ لالی اور رحیم داد بت بنے کھڑے رہے۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ اجلی چاندنی میں جلی ہوئی کار کا ڈھانچہ سیاہ دھبے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ یکا یک خاموشی میں رک رک کر ایسی آواز ابھری جیسے کوئی شدید درد سے کراہ رہا ہو۔ لالی خاموشی سے کراہ سنتا رہا، مگر زیادہ دیر اسے سن نہ سکا۔ وہ آواز کی سمت بڑھا۔ رحیم داد بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ بہت سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔ دونوں کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ کراہ بند ہو گئی، مگر وہ رکے نہیں، آگے ہی بڑھتے گئے۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا، کار کے جھلسے ہوئے ڈھانچے کے نیچے ایک لاش دبی ہے۔ آدھا دھڑ الٹی ہوئی کار کے نیچے سے باہر نکلا ہوا ہے۔ چہرہ اور ہاتھ جل کر سیاہ پڑ گئے ہیں۔ ہر طرف جلے ہوئے گوشت کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈھانچے کے آس پاس کار کے ٹوٹے ہوئے دروازے، دو پہیے اور دوسرے حصے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ چاندنی میں رحیم داد نے کوئی چیز دیکھی اور اس پر بلی کی طرح تیزی سے جھپٹا۔ یہ ایک مڑی تڑی روٹی تھی۔ رحیم داد نے اسے جھٹ اٹھایا۔ اس میں لگی ہوئی ریت اور مٹی صاف کیے بغیر بے صبری سے ہبڑ ہبڑ کھانے لگا۔ ریت کے ذرے اس کے دانتوں تلے کرکراہٹ پیدا کر رہے تھے، مگر وہ جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرا لقمہ نگلتا چلا گیا۔ لالی بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ رحیم داد نے روٹی کا ٹکڑا اسے بھی دیا۔ روٹی باسی اور ٹھنڈی تھی، لیکن وہ اسے مزے سے کھاتے رہے۔ روٹی کھانے کے بعد انہوں نے ٹوبے پر جا کر پانی پیا۔ اب ان کے جسموں میں توانائی اور چستی آ گئی تھی۔
انہوں نے کار کے ٹوٹے پھوٹے ڈھانچے کے آس پاس کھانے کی اشیاء تلاش کرنا شروع کر دیں۔ جلد ہی انہیں بید کی الٹی ہوئی ٹوکری میں کھلا ہوا ناشتہ دان مل گیا۔ اس میں بھنا گوشت تھا، ابلے ہوئے انڈے تھے، 3 موٹے موٹے پراٹھے تھے، ٹوکری میں ایک ڈبل روٹی تھی اور بسکٹوں کے 2 پیکٹ بھی تھے۔ کھانے کی اشیاء دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دونوں ٹوکری کے قریب بیٹھ گئے۔ رحیم داد نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک پراٹھا اٹھا لیا۔ لالی نے فوراً اسے ٹوکا۔ سب نہ کھا جانا، کئی روز کا راشن ہے یہ۔ رحیم داد نے مسکرا کر آدھا پراٹھا لالی کو دیتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہے، آگے کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ دونوں نے پراٹھوں کے آدھے آدھے ٹکڑوں پر تھوڑا سا بھنا ہوا گوشت رکھا اور اطمینان سے کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے ناشتہ دان بند کیا جو ایک طرف سے ٹیڑھا پڑ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے بند ہوا۔ رحیم داد نے اسے ٹوکری میں ڈالا، ڈبل روٹی اور بسکٹوں کے پیکٹ بھی رکھے۔ دونوں نے ایک بار پھر ٹوبے پر جا کر پانی پیا۔ پانی پی کر لالی زور زور سے ڈکاریں لینے لگا۔ رحیم داد کو خطرے کے احساس نے خوف زدہ کیا۔ یار روٹی تو کھا لی، اب چلنا چاہیے۔ کہاں چلیں؟ لالی نے پوچھا۔ آگے چلتے ہیں، سڑک کا رستہ ٹھیک رہے گا۔ لالی نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ سڑک کا راستہ ٹھیک نہیں رہے گا، آگے خطرہ ہے، یہ ٹھکانہ ابھی چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ وہ لمحے بھر خاموش رہنے کے بعد بولا، یار روٹی کا تو بندوبست ہو گیا، پانی کا بھی راشن رکھنا ہوگا۔ لالی کار کے ڈھانچے کی جانب چل دیا۔ رحیم داد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ڈھانچے کے قریب ابھی تک جلے ہوئے گوشت کی بو پھیلی تھی۔ یہ بو اس قدر تیز اور ہولناک تھی کہ رحیم داد دور ہی ٹھہر گیا۔ لالی چند قدم آگے بڑھا، پھر وہ بھی ٹھہر گیا۔ ڈھانچے میں اسے اپنے کام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس نے ڈھانچے کے ادھر ادھر جھک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک چمکتا ہوا ڈبہ نظر آیا۔ لالی کو اس کی تلاش تھی۔ یہ ریڈیئیٹر میں پانی ڈالنے کا ڈبہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈبہ اٹھا لیا اور رحیم داد کو دے کر بولا، لے یار، اپنا کام تو بن گیا، اس میں پانی بھر لے، کئی دن چلے گا۔ رحیم داد نے ڈبہ سنبھالا اور ٹوبے پر چلا گیا۔ اس نے ڈبہ اندر اور باہر سے کئی بار دھویا اور پانی بھر کر اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ پانی سے بھرا ہوا ٹین کا ڈبہ خاصا وزنی تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لالی کے پاس پہنچا۔ وہ ڈھانچے سے ہٹ کر کوئی 20 قدم دور ایک تودے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے سامنے زمین پر ایک آدمی پڑا تھا۔ رحیم داد نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ آدمی کا چہرہ اور بال خاک سے لتھڑے ہوئے تھے۔ داہنا ہاتھ کوہنی کے پاس سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ وہ سفید بشرٹ اور گہری نیلی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں سیاہ جوتے تھے۔ اجلی چاندنی میں ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ وضاقتہ سے وہ سرکاری افسر لگتا تھا۔ رحیم داد نے آہستہ سے کہا، مر گیا؟ لالی نے پلٹ کر رحیم داد کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر جھک کر زمین پر پڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے گھڑی اتاری اور اپنی کلائی پر باندھ لی۔ پھر اس کے پیروں سے جلدی جلدی جوتے اتارنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پتلون کے بٹن کھولے اور دونوں پائنچے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ پتلون اتر کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ لالی نے فوراً پتلون کی جیبیں ٹٹولیں۔ پچھلی جیب سے چمڑے کا بٹوا نکلا۔ لالی نے بٹوا کھول کر اندر نظر ڈالی۔ بٹوے میں نوٹ تھے۔ اس نے بٹوا ٹوبے کی جانب اچھال دیا اور نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ جب وہ بشرٹ اتارنے لگا تو لاش میں ہلکی سی حرکت ہوئی، ساتھ ہی اکھڑی ہوئی سانس لینے کی آواز بھری۔ رحیم داد چیخا، ابھی زندہ ہے؟ لالی نے گھوم کر اس کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ ٹپٹ کر بولا، چپ کر کے کھڑا رہ۔ اس نے بشرٹ اس طرح اتاری جیسے کسائی بکرے کی کھال اتارتا ہے۔ پھر بنیان اور انڈر ویئر اتارے۔ بنیان اور انڈر ویئر خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بشرٹ پر بھی خون کے دھبے تھے مگر زیادہ بڑے نہیں تھے۔ زخمی آدمی کے جسم میں دوبارہ حرکت نہیں ہوئی۔ اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون بہنے کے باعث
ریت پر بڑا سا سیاہ دھبا بن گیا تھا۔ لالی نے سارے کپڑے لپیٹے اور ٹوبے کی جانب چل دیا۔ اس نے سب سے پہلے بشرٹ پانی میں ڈال کر دھوئی، بنیان اور انڈر ویئر ایک طرف پھینک دیے۔ لالی نے پتلون الٹ پلٹ کر دیکھی، اس پر بھی خون کے دھبے تھے۔ وہ پتلون دھونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اوپر سڑک پر آہٹ سنائی دی۔ لالی اور رحیم داد نے جھک کر اس طرف دیکھا۔ یہ سڑک پر کسی گاڑی کے دوڑنے کی آواز تھی۔ دونوں کو خطرے کا احساس ہوا۔ لالی نے کپڑے سمیٹ کر بغل میں دبا لیے اور رحیم داد کے ہاتھ سے ٹوکری لے لی۔ دونوں آگے پیچھے تیزی سے ٹیلوں کی جانب دوڑے، لیکن وہ ٹیلوں پر چڑھنے بھی نہ پائے تھے کہ بریک لگنے کی تیز آواز ابھری۔ یہ ٹرک تھا اور پل پر ٹھہر گیا تھا۔ دونوں نے سہمی ہوئی نظروں سے اس طرف دیکھا۔ ٹرک ڈرائیور دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ٹرک سے باہر آیا۔ دونوں پل کے قریب کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے لگے۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں آگے پیچھے ڈھلان سے نیچے اترنے لگے۔ رحیم داد اور لالی نے انہیں نشیب میں اترتے دیکھا تو ایک ابھرے ہوئے اونچے تودے کی آڑ میں دبک گئے۔ مگر یہ جگہ قطعی غیر محفوظ تھی۔ چاند پوری تابانی سے ان کے سروں پر چمک رہا تھا۔ اجلی چاندنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ ان سے قریب تر گھنی جھاڑی بھی خاصی دور اور بلندی پر تھی۔ جھاڑی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو دونوں دور سے صاف نظر آ جاتے۔ آنے والے رفتہ رفتہ قریب آ رہے تھے۔ وہ نیچے پہنچ کر پہلے ٹوٹی پھوٹی کار کے جھلسے ہوئے ڈھانچے کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ڈھانچے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ادھر ادھر جھک کر دیکھتے رہے۔ انہوں نے ڈھانچے کے نیچے دبی ہوئی لاش بھی دیکھی۔ چند منٹ تک وہ ڈھانچے کے آس پاس منڈلاتے رہے۔ ایک بار وہ اس تودے کے بہت قریب پہنچ گئے جس کے عقب میں رحیم داد اور لالی دبکے بیٹھے تھے۔ دونوں ان کی چاپ صاف سن رہے تھے۔ لالی نے چاقو کھول لیا تھا اور آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس تھا۔ رحیم داد نے بھی ایک پتھر ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، لیکن آنے والے زیادہ دیر نہیں ٹھہرے۔ انہوں نے جلی ہوئی کار سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو جانے والے دونوں پہیے اٹھائے اور آہستہ آہستہ چڑھائی پر چڑھنے لگے۔ لالی اور رحیم داد نے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے بلندی کی جانب بڑھنے لگے۔ جب گھنی جھاڑی کے عقب میں پہنچ گئے تو انہوں نے پل کی جانب دیکھا۔ ٹرک ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ ٹرک کے اسٹارٹ ہونے اور آگے جانے کا انتظار کرنے لگے، مگر ٹرک سٹارٹ نہیں ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں پھر نشیب میں اترتے نظر آئے۔ وہ سیدھے ڈھانچے کے پاس گئے اور اس میں جڑے ہوئے پہیے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ لالی اور رحیم داد بلندی سے انہیں پوری طرح دیکھ رہے تھے۔ اب وہ اس جگہ ٹھہرنے کے بجائے جلد سے جلد غار میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن جھاڑی سے نکل کر آگے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھے دونوں کو دیکھتے رہے۔ خاصی دیر ہو گئی۔ چاند آہستہ آہستہ مغرب میں اترتا جا رہا تھا۔ سائے طویل ہو گئے تھے۔ چاند غروب ہو جانے کے بعد اندھیرے میں چلنا اور غار تک پہنچنا بہت دشوار ہوتا۔ ان کی بے چینی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ادھر وہ دونوں کھسکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چاند جب مغربی افق کے قریب پہنچ گیا اور ٹبوں کے نشیب میں اندھیرا پھیلنے لگا تو لالی اور بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ ڈھانچے کی جانب پھینکا۔ پتھر کار کے آہنی ڈھانچے سے ٹکرایا۔ سناٹے میں ٹن سے آواز ہوئی۔ ڈھانچے پر جھکے ہوئے دونوں آدمی فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ ان میں سے ایک پل کی جانب سرپٹ بھاگا، دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا۔ دونوں تیزی سے چڑھائی عبور کر کے پل پر پہنچے اور ٹرک پر سوار ہو گئے۔ فوراً ہی انجن کا شور خاموشی میں ابھرا۔ ٹرک سٹارٹ ہوا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹرک کے جانے کے بعد لالی ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ رحیم داد بھی مسکرانے لگا۔ لالی نے اس کی پیٹھ پر بے تکلفی سے دھپ مارا۔ کہو استاد، کیسی رہی ترکیب نمبر 14؟ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاقو بند کیا،
ٹوکری اٹھائی اور کپڑے بغل میں دبا لیے۔ دونوں سنبھل سنبھل کر ٹیلوں پر چڑھنے لگے۔ رحیم داد ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ٹین کا ڈبہ اٹھائے لالی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں غار کے قریب پہنچے تو اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ رحیم داد بہت تھکا ہوا تھا۔ وہ پانی کا ڈبہ کونے میں رکھ کر لیٹ گیا، لیکن لالی ٹوکری اور بغل میں دبے ہوئے کپڑے رکھنے کے بعد بھی نہیں لیٹا۔ اس نے گیلی بشرٹ اٹھائی، جھٹکا دے کر پانی جھاڑا، غار کے دہانے پر پہنچا، بشرٹ ایک تودے پر پھیلا دی اور اس کے کناروں پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے تاکہ تیز ہوا سے اڑ نہ جائے۔ ہوا سیٹیاں بجاتی ٹیلوں اور ٹبوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ چاند بہت دور ایک اونچے ٹبے کے پیچھے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ دہکتا ہوا الاؤ رہ گیا۔ بڑا دل آویز منظر تھا۔ لالی کھوئی کھوئی نظروں سے چاند کی الوداعی روشنی دیکھتا رہا۔ چاند ڈوب گیا، ٹیلے اور ٹبے تاریک میں ڈوب گئے۔ لالی مڑا اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا غار کے اندر چلا گیا۔ باب نمبر 1 کا تیسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔